अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम न्यूज़ वॉच स्पेशल में हम आपके साथ नौशहरा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरियाए काबुल पर मौजूद मर्दान पुल पर। ये वो दरियाए काबुल है जिसने पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी थी। ये सिलसिला सवात से सैलाब का शुरू हुआ था और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ, जिसमें सवात, मालाकंड के इलाके, इसके साथ साथ चारसद्दा के इलाके, नौशहरा के इलाके, सवाबी से होता हुआ दरियाए सिंध में पानी गिरता है और उसके बाद दरियाए सिंध ने आगे जाकर जनूबी पंजाब में और फिर सिंध में तबाही मचाई। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला हैं, जिसमें डेरा इस्माइल खान वगैरह शामिल हैं, उनमें भी इस सैलाब ने तबाही मचाई। अगर हम ज़िला नौशहरा की बात करें तो इसमें तकरीबन 30,000 एकड़ जो ज़रई ज़मीन थी वो तबाह हुई थी। कमोबेश 800 स्कूल तबाह हुए थे। 48 यहाँ पे जो लोग थे वो जाँ बहक हुए थे और बहुत से दर्जनों अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे। बहुत से अफराद अभी भी लापता हैं, जो प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको बताएंगे। अब 1 साल होने को है सैलाब को और अब दोबारा एनडीएमए की तरफ से, महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशनगोई की गई है कि कहीं बारिशें 10% कम होंगी, कहीं ज़्यादा होंगी, लेकिन इस बार भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उतनी शिद्दत का सैलाब तो नहीं होगा, अल्लाह करे उतनी शिद्दत का ना हो, लेकिन जो दरिया के आसपास के इलाके हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा ज़िला नौशहरा और चारसद्दा की सूरत हाल हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। जो यहाँ क्या मरकज़ी बाज़ार है उसमें जितना नुकसान हुआ था उसकी भी सूरत हाल हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में, और इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस बार के लिए क्या हिकमत अमली बनाई हुई है। आइए आपको ये सारी सूरत हाल बताते हैं। जी, एक जायज़ा हम लेते हैं नौशहरा का जो मरकज़ी बाज़ार है। ये वो मरकज़ी बाज़ार है, इस वक्त हम जीटी रोड पे खड़े हैं, लेकिन ये वो मरकज़ी बाज़ार है जो 28-29 जुलाई को 2010 को पानी में डूबा हुआ था। उस वक्त भी हमने यहाँ के ताजरों से, यहाँ के दुकानदारों से पूछा था कि उनका क्या क्या नुकसान हुआ है, और आज हम उनसे पूछते हैं कि 1 साल गुजर गया, उनको कोई कंपनसेट किया गया, उनकी कोई दादरसी हुई उस वक्त से अब तक या नहीं। आइए हम उनसे पूछते हैं। किसी ने फिर थोड़ा भी नहीं पूछा कि दुकान में क्या नुकसान हुआ। हमारा तकरीबन यहाँ पर 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, किसी ने पूछा नहीं। फिर मेहनत से कर्ज वगैरह किसी लोगों से पैसे वगैरह लेकर हमने अपनी दुकान को फिर अपना कारोबार स्टार्ट किया। ठीक है। ये देखें, ये वो दुकान थी जब हम पिछले साल आए थे तो ये पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई थी, और हमने इनसे पूछा था, उस वक्त भी हमने इनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाई थी कि इनकी मदद की जाए या किसी तरह से किया जाए, लेकिन जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बमुश्किल जो वतन कार्ड के 20-20 हज़ार रुपये थे वो लोगों को दिए हैं, और उसमें भी बड़े मसाइल हैं जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। हम इस दुकान में भी जाते हैं और इनसे भी पूछते हैं। ये हम बिल्कुल वहीं पर मौजूद हैं जहाँ 1 साल पहले हमने इन्हीं लोगों से बात की थी। हमारे साथ जी किसने तावन नहीं किया। 20,000 रुपये खाली वतन कार्ड के मिले हमें, और हमने अपने पैसों पर ये कारोबार फिर शुरू किए, और जो है हमारा 3 से 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ सर। यहाँ पर तकरीबन 5-5 फुट पानी था, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, ये सारा सामान पानी में डूबा हुआ था, पर आज तक किसी ने हमारे साथ कोई हेल्प नहीं की। अपनी मदद आप लगे हुए हैं, जो मशीनें थी वो भी पानी में डूबे हुए थे, जो यहाँ पर ये आप देखें अभी भी वो कीचड़ पड़ा हुआ है सैलाब का, वही सूरत हाल है। किसी ने भी नहीं पूछा किसी चीज़ का भी। कोई मदद नहीं की। 2-4 बार हमने टीवी पर ही देखा या अखबार में आया कि आपकी मदद की जाएगी, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं की गई। आपको पता है सैलाब के बाद कारोबार भी तबाह हो गया है, लोगों को माशी हालात भी ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक किसी ने नहीं पूछा। बस मैं ये कहूँगा कि आप आए हैं और आपने यहाँ पर हमारे साथ जो गुफ्तगू की है आपने हमसे पूछा है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी इदारे ने आज तक हमसे नहीं पूछा है। लिख कर लेकर गए हैं कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया किसी को।
آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ میں نوشہرہ والا پورے نوشہرہ ہاں شیخ آباد ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں تو پانی آیا تھا تباہی کافی ہوئی تھی زیادہ پانی آئے گا ٹھیک ہے ہاں جی وہ زیادہ تباہی 2.5 لاکھ روپے میرا تاوان ہو گیا ٹھیک ہے اور ابھی تک آپ کو وطن کارڈ نہیں ملا امداد نہیں ملا کارڈ نہیں کوئی امداد نہیں ملا ہاں جی نہیں لیکن یہ تو ضلع انتظامیہ نوشہرہ کی تو کہتی ہے کہ ہم گئے تھے اور ہم نے رجسٹریشن کیے اور ہم نے سب کو دیے وطن کارڈ بعد میں اس کارڈ نہیں ملے گا تحصیلدار نے لکھ کے آپ گئے ہیں آپ نے ان کو کہا ہے کہ مجھے وطن کارڈ نہیں ملا مجھے پیسے نہیں ملے اور یہ ابھی مل گیا وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو مل جائیں گے لیکن ملے نہیں ہیں ابھی نہیں ملے ابھی تک نہیں ملے یہاں پہ ابھی تک کسی نے کسی کی کوئی مدد نہیں کی 20,000 روپے دیے گئے ہیں ہمارے گھروں میں تقریباً 14 سے 15 فٹ پانی تھا جو تبلیغی مرکز کے پاس ہمارا گھر ہے اور گھر تقریباً ڈوب گئے تھے وہاں غریب لوگ رہتے تھے یہاں کے جو ہمارے بڑے ہیں یہاں اس علاقے کے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی اپنے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی وہ تو پہلے بھاگ کے چلے گئے ہیں آپ فرمائیے کہ آپ کی شاپ بھی ظاہر ہے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی ہم نے دیکھا پچھلے سال ہم آئے تھے ہم نے اس کو کور کیا دنیا نیوز کی ٹیم یہاں پہ پہنچی تھی اس وقت سے لے کے اب تک کیا حالات رہے اور اپیلیں تو آپ نے بڑی کی ہم سے بھی بات کی لیکن کسی نے آپ کو کمپنسیٹ کیا جی نہیں جاوید بھائی ہمیں کسی نے آ کے نہیں پوچھا اس 1 سال کے دوران ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ایون یاد ہے کہ 1 سال ہو گیا 1 سال کے بعد ہم نے اب اسٹیبل کیا اتنا کہ ہم کام شروع کیا ہم سے کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ایون یاد ہے کہ بجلی 22 دن بند رہی ہے بجلی ٹھیک کرانے کے لیے میں کمپلینٹ آفس گیا وہ 1,000 روپے صرف میرا کنیکشن بحال کرنے کا لے رہے تو ہمارے پیسے لے رہے تھے وہ پیسے لے رہے تھے ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار اب ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں گورنمنٹ کو کمپنسیشن دے یا کوئی پیسے دیں ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کم از کم بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ بات یہ تھی کہ ہماری بجلی آن کر دیں ہمارے ساتھ کسی نے کچھ نہیں 110% ظاہر ہے میرے جو رفقا کار تھے بہنیں تھیں میری یہ بھائی تھے آپ جیسے دوست تھے انہوں نے میری ہیلپ کی گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی کسی نے نہیں پوچھا ہم سے آگے ایون یہاں تک کہ جو یہاں کے ایم این اے ایم پی اے جو میرے پڑوسی ہیں میرے محلے کے ہم سے کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں جی وہ صرف ووٹ سے مقصد ہوتا ہے ان کا کرسی کا مقصد ہوتا ہے وہ بعد میں عوام مرتا ہے یا جیتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی ممبر کوئی بھی نمائندہ کسی کے پاس بھی نہیں گیا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں مانگنے پہ مجبور ہے زنانیاں ہمارا صوبہ سرحد جو ہے وہ بہت بے غرق ہو رہا ہے اس کا آپ دیکھیں آپ ہی کے اور ہمارے ووٹ ہی کے ذریعے یہ لوگ جاتے ہیں اسمبلیوں میں پھر ہمارا نہیں پوچھتے اب آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ ووٹ ایسے بندے کو دیں گے ایسے شخص کو دیں گے جو آپ کا پوچھے جو عوام کا پوچھے دیکھو جی بات یہ ہے یہ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہمارے ووٹوں سے پہنچے ورنہ ان لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ہم لوگ سے ووٹ لیے وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے لوگ مر رہے عوام مر رہے کوئی نہیں پوچھنے والا نہ کوئی کسی کے پاس ممبر جاتا ہے نہ کوئی اسمبلی سے کوئی آتا ہے نہ کوئی ہمارے صوبہ سرحد سے کوئی آتا ہے کوئی بھی نہیں آتا ہے جو مر رہے جو بھوکا ہے وہ بھوکا ہے جو کھا ہے وہ کھا اب ہم پہنچے ہیں کھنڈر کے علاقے مسلم آباد ایک گاؤں ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں اور اس گھر کا ایک بیٹا لاپتہ ہے پچھلے سال سے اب تک کیا صورتحال ہے اس کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کو اردو نہیں آتی ہم ان سے پشتو میں بات کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ہاں ترور ادارہ توائے چدا ستا زوئے دے سکی سشویدہ ٹیشن لال ٹیشن کی دکانو دکان نہ بیا منگڑ تلال ولتے پٹھیو او دا دو سپوری پتہ نہیں لگی چدا واری حکومت دا سے پارام دے دا غم نے کئی دے مال رو بازی دے مال پیدا کی چدے چتا بیمار شوے دے دیو بویا اڑو کس وجہ دے کالو شو دا پتہ نہیں لگی یہ اس بزرگ خاتون کا کہنا یہ ہے کہ ان کا بیٹا گھر سے باہر گیا پہلے اپنی کھیت میں گیا پھر اسٹیشن کی طرف گیا اس کے بعد وہ امان گڑھ گیا اور اس کے بعد رات کو سیلاب آ گیا اس سیلاب کے بعد اس وقت سے لے کے آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا
اس دوران ہم نے دیکھا کہ بعض فلاحی ادارے اب بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو آج سے 1 سال پہلے سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہوئے تھے، اور اب یہ امدادی ادارے اس وقت یہاں پر راشن کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈائریکٹر سید عمران۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ جو یہ تقسیم ہو رہی ہے یہ اصل میں کیا اہتمام کیا گیا ہے؟ السلام علیکم، شکریہ جاوید بھائی آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ لوگ اس موقع پر آئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو رمضان فوڈ پیکج ہے اسے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن آپ کو نظر آ رہی ہے رمضان فوڈ پیکج کی ہے، اس میں جو ہے وصال آباد کے ایریے میں جو ہے اس وقت ہم یہ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، اور اس رمضان فوڈ پیکج میں ہمارے پاس 20 kg آٹا، 5 kg گھی، 5 kg رائس، 5 kg دال، 5 kg رائس ہو گئے، اور 1 kg جو ہے سالٹ ہو گیا اور میچ پیک ہو گیا، ان کو یہاں پہ یہ دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ان فیملیز کو جو ہے عید کے لیے اسپیشلی 3 ڈریسز فیمیلز کے، 3 میل کے، اس کے ساتھ سلیپر اور یہ چیزیں دی جا رہی ہیں یہاں پر۔ اور ہر سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے جو ہے 25,000 فوڈ پیکج کا ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، جو فلڈ سے ریلیٹڈ فلڈ ایریے کے لیے ہے، جس کی کاسٹ جو ہے تقریباً 81 ملین روپے اس کی کاسٹ ہے اس وقت۔ اور یہ فوڈ پیکج جو ہے 4,000 KPK کا ہے، 4,000 سندھ کا ہے، 4,000 پنجاب کا ہے، 3,000 AJK کا ہے، اور 10,000 الحمدللہ افغانستان میں شروع کیا جائے گا۔ اور اس ڈسٹریبیوشن کی سب سے پہلی ڈسٹریبیوشن ہم نے وصال آباد میں شروع کی ہے، کیونکہ وصال آباد وہ ایریا ہے کہ یہ لوگ فلڈ کے آنے کے ساتھ ہی ڈے فرسٹ سے ان لوگوں کو ہم ریلیف سے لے کر اور ریہیبلیٹیشن تک ہم ان لوگوں کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں کو الحمدللہ یہاں پہ 80 گھر بھی بنا کے دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل نوشیرہ میں ہمارے پاس 145 ہاؤسز ہیں جو تکمیل ہو چکے ہیں، جن کے 1 ملین پاؤنڈ جس کی کاسٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے ہم نے کوئی 750 ہاؤسز کا اور پروجیکٹ شروع کر دیا ہے، جو 1.5 ملین روپے اس کی کاسٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی 150 ہاؤسز ایسے ہیں جس کی $500,000 اس کی کاسٹ ہے۔ یہ 750 جو گھر آپ بتا رہے ہیں یہ کون سے علاقوں میں ہیں، کہاں کہاں پہ ہیں؟ یہ جاوید بھائی 250 گھر جو ہیں KPK کے ہیں، 250 گھر اس میں سندھ کے ہیں، 250 گھر اس میں پنجاب کے ہیں، اور KPK کے حوالے سے الحمدللہ 100 گھروں کا جو ہے پروجیکٹ ڈی خان کشتہ پل نامی گاؤں میں شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور سندھ اور پنجاب مظفر گڑھ اور سجاول اور ٹھٹا کے ایریے میں بھی کام شروع کر چکے ہیں ہم اب تک۔ چونکہ ہم نوشیرہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں، بیس پہ موجود ہیں، لاسٹ سلیب میں بھی ریسکیو سے لے کے فلڈ تک، ریلیف تک، اور ریلیف سے لے کے ریہیبلیٹیشن تک اب تک الحمدللہ امہ کا جو کردار ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہے۔ آنے والے جو خدشات ہیں اس حوالے سے جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کی جو میٹنگ ہو رہی ہیں، جو کلسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، امہ کا اس میں ایک بہت اہم رول ہے، اور اس حوالے سے جو لوکل کمیونٹی کے جو انوائرمنٹ ہے اس حوالے سے، اور خدا نہ کرے خدا وہ تکلیف دوبارہ نہ لائے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، مگر اس حوالے سے ہم اپنی اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح خدا نہ خواستہ ہو کس طرح سیف ایریے تک ان کو موو کروایا جائے انہیں۔ اس حوالے سے ٹینٹس ہو گئے، کھانے کا بندوبست ہو گیا، باقی چیزیں ہو گیا، الحمدللہ اس میں ہم نے کافی حد تک ہم اپنے اس کو ایک ٹیم، اسپیشل ٹیم ہم بنا چکے ہیں اس کے لیے، جس میں ساری چیزوں کی ارینجمنٹ ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم کنیکٹ ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ، یہاں پہ جو کلسٹر کے جو فوکل پرسن ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور اسی حوالے سے UNHCR کے ساتھ بھی ہماری بات چل رہی ہے، انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ ڈی خان کے حوالے سے وہاں کے لیے شیلٹرز اور ٹینٹس کے حوالے سے بھی ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اہم اور بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کا ایک اور پروجیکٹ ہے یتیم بچوں کا، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1000 اس کی کیپیسٹی ہے اور کافی طلباء ہیں، وہاں پر آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یتیم بچوں کے حوالے سے؟ جاوید بھائی الحمدللہ امہ چلڈرن اکیڈمی کا نام جو ہے پاکستان میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے مثال ہے، اور ان حوالے سے آرفن کے حوالے سے، کیونکہ آرفن کے حوالے سے ہمارا ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے پاکستان میں الحمدللہ، جو 40 کنال کی لینڈ پہ موجود ہے، 1000 بچوں کی کیپیسٹی ہے اس میں، اور الحمدللہ اس وقت 700 بچے اس میں موجود ہیں، اور ان بچوں کی رہائش، ان کی تعلیم، ان کا کھانا، ان کا پینا، اور ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہمارا مقصد ہے، اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ہم اسلام آباد میں بھی ایک پروجیکٹ شروع کر چکے ہیں جو ڈسیبلز کے حوالے سے، اور اس میں آئی یونٹس کے حوالے سے الحمدللہ
اس کو بھی ہم اناؤنس کر چکے ہیں, لینڈ اس کی پرچیز ہو چکی ہے اور جس پہ بہت جلد انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا ہمارا. اچھا, اور اب جو اکیڈمی کے اندر بچے ہیں, جس طرح چھٹیاں ہو رہی ہیں, وہ جب چھٹیوں پہ گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ آپ اہتمام کرتے ہیں ان بچوں کے لیے؟ جاوید بھائی, ہر سال جو ہے ان بچوں کو ہم ہمارے امہ کے جو بھی سیزنلی کنٹینیو پروجیکٹس جو بھی آتے ہیں, اس میں رمضان فوڈ پیکج ہو گیا, عید گفٹ ہو گیا, ان بچوں کو جانے پر اور رمضان فوڈ پیکج ان کی فیملیز کے لیے کپڑے, عید کے کپڑے, اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس دفعہ ہم نے 500,000 روپے ہم نے ان کو صرف 5 لاکھ روپے ہم نے ان بچوں کو کرائے کے دیے ہیں, تاکہ بچے ایزیلی اپنے گھروں کو جائیں اور ایزیلی واپس آ سکیں, تاکہ ان کو کسی قسم کی بھی پریشانی نہ رہے. ہم نے ان بچوں کو صرف اکیڈمی تک ان کو محدود نہیں رکھا, مگر بیک پہ جا کے ان کی فیملیز کی جو پرابلم ہے, بہت سارے بچے اس میں ہمارے پاس ایسے ہیں جو فلڈ سے ریلیٹڈ بہت متاثر ہوئے, تو ان کو ہم نے ہاؤسز بنا کے دیے پراپر. ان بچوں کو ہم فرسٹ انیشلی ہم ان بچوں کو فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ہم ریلیف دے سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عمران صاحب آپ. جی, پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں دریائے کابل پر, مردان پل پر. یہاں پر ہمارے ساتھ ضلع نوشہرہ کے کچھ عوامی نمائندے موجود ہیں مختلف جماعتوں کے. ہم ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے کہ وہ اس صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں اور ایک سال میں انہوں نے کیا دیکھا. ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس میں مسلم لیگ نون یوتھ ونگ خیبر پختونخوا کے آرگنائزنگ سیکرٹری میاں راشد علی شاہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے ضلع نوشہرہ کے نمائندے جناب عنایت الرحمان اور دنیا نیوز نوشہرہ کے نمائندے ندیم مشوانی. تو سب سے پہلے میاں راشد صاحب, آپ بتائیے, ایک سال گزر گیا, آج ہم معلوم کر رہے ہیں کہ کتنی لوگوں کی دادرسی ہوئی, کیا صورتحال ہوئی, کچھ لوگ مطمئن ہوئے, اب پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک نئے سیلاب کا خدشہ ہے. آپ نے کیا دیکھا ہے سارے صورتحال؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید بھائی. یقیناً کہ سال پہلے یہاں پہ نوشہرہ, چارسدہ اور پشاور کے کچھ علاقوں میں اور اوپر ہمارے سوات کالام سائٹ پہ جو قیامت آئی سیلاب کی شکل میں, اس کی مثال جو ہے وہ کئی ہزار سالوں میں شاید نہ ملتی ہو. اس دن سے لے کر آج تک دعوے تو کیے گئے, میں مانتا ہوں کہ کچھ خوراک کی شکل میں یا کچھ ٹینٹس کی شکل میں یا بڑی معمولی جو ہے وہ مراد کی شکل میں جو لوگ ہیں ان کو ریلیف تو ملی ہوگی, مگر آج تک میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں خود بھی سیلاب زدہ تھا اور میں بنسبت عام لوگوں کے میں سمجھتا ہوں کہ میری حالت اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہتر رکھی ہے فائنینشیل حوالے سے, مگر آج تک میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان سے نکال نہ پایا. تو ایک عام آدمی, غریب آدمی جو ہے, اس کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے بغیر کسی ٹھوس سرکاری امداد کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس مسئلے سے ابھی تک نکالا ہوگا. تو یقیناً صورتحال جو ہے وہ ہمیں شاید نظر نہ آ رہی ہو, مگر جو کی تو ضرور ہے. میاں صاحب, یہ 20,000 روپے تو دیے گئے چلیں, لیکن 20,000 روپوں سے تو ایک کمرہ بھی نہیں بنتا. بعد میں کہا گیا تھا کہ 80,000 روپے اور بھی دیے جائیں گے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو کیا اس سے کچھ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں جی, 20,000 روپے تو آج کل مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں بھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اپنے 20,000 روپوں کے لیے یا وہ جو کارڈ ہیں وہ بنوانے کے لیے, تو ان سے 1,000 روپے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن لے لیتی ہے کہ جی آپ کو لائن میں آگے کھڑا کرتے ہیں, آپ کو لائن میں پیچھے کھڑا کرتے ہیں. اس تک جو ہیں وہ جو ہے ہم لوگ جو ہیں ہمارے حالات جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ اپنے زور و شور میں ہے. تو یقیناً 20,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بدلے جو حکومت کو امدادیں آئی ہیں فوراً سے, جو یہاں پہ جو NGOs ہیں ان کے تھرو, جو عام لوگ ہیں جو قابل حیثیت صاحب حیثیت لوگ ہیں اور انہوں نے جو ہیلپ کی ہے, تو میرے خیال میں اگر 100 روپے آئے ہیں عوام کے لیے تو اس میں 20 روپے ان کو ملے ہیں اور 80 روپے جو ہیں وہ اکابرین جو ہے وہ کھا گئے ہیں. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ بے شک یہ جس طرح دریائے کابل آج بہہ رہا ہے تو یہ اپنے اوریجنل کنڈیشن میں نہیں ہے. جس طرح ہر سال گرمیوں میں دریائے کابل بہتا ہے اس سے یہ کئی درجے کم ہے, مگر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو حکومت ہے اور یہاں پہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور وزراء ہیں شاید وہ اب بھی دعا گو ہوں کہ یا اللہ اب سیلاب لائیں, کیونکہ سیلاب آتا ہے تو ان کے جو ہے جیب بھرتے ہیں, سیلاب آتا ہے تو ان کو امدادیں ملتی ہیں, سیلاب آتا ہے تو ان کے جیب بھرتے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ بیچارے یوں ہی رہ جاتے ہیں. تو میں بڑا دلچسپ نکتہ آپ نے کہا ہے. عنایت الرحمان صاحب, آپ بتائیے, یہ کیا جب آفتیں آتی ہیں تو ہمارے حکمران, ہمارے لیڈر خوش ہو جاتے ہیں کہ
पैसा आएगा और हम करप्शन करेंगे और आवाम तक तो चीज़ पहुंचती नहीं। ये पहले जनरल साहब की दौर में भी ये बात हुई थी कि इसको हम अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, तो इस दौर में तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, पुश्तों में कहते हैं कि ये पतासों का बारान है, यानी मतलब बरस रही है दौलत की। तो ये जो करप्शन है, जो बैरूनी इमदाद है और जो इनके जेबों में, इनके अकाउंट्स में जा रही है, और इन जालिमों ने तो इन सैलाब ज़दगान को भी नहीं बख्शा, और इनके लिए जो इमदाद वो खैरात की आ रही थी वो भी उन्होंने लूट लिया। हमारा इधर रशके इंटरचेंज में रिलीफ कैंप था, 3 महीने हम उधर बैठे हुए थे और मुसलसल हम कोशिश कर रहे थे कि लोगों की तकालीफ में कुछ कमी आ जाए, लेकिन 3 दफ़ा पुलिस ने हमारे कैंप पर हमला किया और उन्होंने कहा कि हमें आर्डर है कि इनको हटाए। फिर हमने इनको कहा सिचो साहब को कि भाई आपको आर्डर है तो आप इनको हटाएं, हमें तो यही आर्डर है कि हम इसको चलाएंगे आखिर तक जब तक तकलीफ़ें लोगों की कम नहीं होती। और इधर नौशेरा कैंट का वाहिद अस्पताल था और इसमें डॉक्टर्स आए हुए थे लारिज अस्पताल से और शेरफो अस्पताल से, और उनके लिए खाना हमारे इंटरचेंज के कैंप से जाता था। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाई आपका पुलिस जो है, आपके डॉक्टर्स जो है, आपके अस्पताल और सब जो है इदारे हमारे मरूनी मिन्नत है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये तो वो लम्हा है, लोगों को तकलीफ़ है। उधर 80 से 100 तक रोज़ाना हमारे देगे पकती थी और उधर मतलब तकरीबन 100 से लेकर 500-600 तक अफराद हमारे लिए मर्दान से सवाबी से आते थे और वो इधर रिलीफ का काम करते थे। और जो कीचड़ भरी हुई थी हमारे महल्लों में, नौशेरा कला के और लोगों के घरों में, उसको निकालने की और नालियाँ साफ़ करने में हमारे रिलीफ इंटरचेंज कैंप जो है उसमें काजी हुसैन अहमद साहब 3 दफ़ा आए थे, नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब जो मरकज़ी सदर है खिदमत के वो 2 दफ़ा आए थे, मुनव्वर हसन साहब आए थे, लियाकत बलोच साहब आए थे, और एक वज़ीर को यहाँ नौशेरा के किसी वज़ीर को ये वो नहीं हुई है कि वो इधर आते। नौशेरा कला में इनको बारी मैंडेट मिला था, पहले से उनको वोट्स मिले थे, हमेशा ANP को उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने बड़ा जुल्म किया है। और सबसे बड़ा जुल्म तो मैं समझता हूँ कि ये है कि जब सैलाब आ रहा था और आधा हमारा नौशेरा डूबा हुआ था और आधा डूब रहा था, हमारे DCO ऐलान कर रहे थे TV पर कि नौशेरा को कोई ख़तरा नहीं है, तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सूबाई हुकूमत ने हमें डबोया है। और हमारा जो मुतालबा है, यानी चीफ जस्टिस से हमारा ये मुतालबा है कि इनके खिलाफ सुमोटो एक्शन ले, इनके खिलाफ कत्ल, अक़दामी कत्ल और अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है वो मुकदमात इनके खिलाफ कायम करे। नदीम बताइए, लापता अफराद काफ़ी हैं, हमने बात भी की है लापता लोगों के हवाले से, इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कहती है? 29 जुलाई 2010 को जो सैलाब आया था उसमें बहुत बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि आवाम जो थी वो अफरा तफरी में थी, और इस अफरा तफरी की वजह से जो लोग सैलाब में बह गए थे उनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास कोई आदाद शुमार नहीं है। इनके आदाद शुमार में 40-48 बंदे अब तक इन्होंने उनको रिलीफ दे चुके हैं, जबकि इनकी तादाद जो है वो 700 से ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत के पास अब तक 1 साल गुजर जाने के बावजूद कोई डेटा नहीं है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो सैलाब आया तो उस वक्त से अब तक जो लोग खैमों में थे उसके बाद घरों में आ गए, उन घरों के बाद वो लोग सेट न हो सके। हुकूमत ने कोई रिलीफ ना दिया, ना बिजली के बिल माफ़ हुए, ना स्वी गैस के बिल माफ़ हुए, ना स्कूल, जो 800 स्कूल ज़िला नौशेरा में तबाह हैं। 800 स्कूल में अब तक जो उनका ख़राब फर्नीचर है वो अब तक पड़ा हुआ है। जो बिजली की तारें हैं, जो ट्रांसफार्मर्स जो थे जिनकी मंजूरी हुई थी वो ट्रांसफार्मर्स भी नहीं लग चुके, बल्कि वो ट्रांसफार्मर्स MPAs MNAs अपने इलाकों में लगा रहे हैं, बल्कि वो ट्रांसफार्मर्स ज़िला नौशेरा से जो मंजूर शुदा थे वो मर्दान चले गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चारसद्दा में और ये आबाई ज़िला है अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा जनाब असफंद यार वली खान का। इस वक्त अगर आप देखें ज़िला चारसद्दा की एक मुनफरिद बात यह है कि ये वो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है जिसमें बैक वक्त 3 दरिया इस ज़िले में से गुजरते हैं, जिसमें दरिया काबुल है, दरिया सवात है, दरिया जिंदी है। इस वक्त मैं ख्याली पुल पर खड़ा हूँ। ये ख्याली पुल वो पुल है जो कि सैलाब के दिनों में जब पानी यहाँ पे आया तो इस पुल को वो बहा के ले गया। इस वक्त आप ये देख सकते हैं, ये वो हिस्सा था जो बिल्कुल इस पुल को बहा के ले गया था और 3 दिन तक चारसद्दा का
पेशावर और दीगर इलाकों से राब्ता कटा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि आपने भी कहा कि पुल के बिना पल पल बीती जिंदगी कैसे चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि इस पुल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि ये जो इंतहाई अहम तरीन पुल था इसका पुश्ता बहुत पहले तामीर हो जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब से ठीक 3 महीने पहले इसके पुश्ते की तामीर शुरू हुई है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। जहां तक लोगों का ताल्लुक है, अगर हम देखें ये सामने घर है, ये जो दरिया है ये बहुत सा जो अपना रास्ता है इसको फैला चुका है। यहाँ पे मकानात थे, जो इस वक्त आपको पानी नजर आ रहा है, यहाँ पे मकानात थे, लेकिन दरिया ने अपना रास्ता बनाया है और इन घरों में जो लोग मौजूद हैं वो भी अब परेशानी के आलम में हैं, क्योंकि तकरीबन 3 से 5 लाख अफराद चारसद्दा में मुतासिर हुए थे। इस वक्त यहाँ पे एक मुतासरा कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पे आइएगा। तारिक, आपसे हम बात करेंगे, आप जरा पीछे हो जाएं। आप यहीं रहते हैं? او دلته کې افسران راغه دا ټکر کوي نو موږ ورته وی چې دلته کې موږ ته یو لک سیډوالو کې موږ یې پته مو ساتلو وسی دوه به کوته اوسه پورې څنګه مونږ شو جی نو دا سینوس لکه موږ نوټس هم راکړی وای د کورونو نوځه نو موږ کو خاطر لاړ شو کنه اوسه پورې موږ پته مو ساتلو جی لکه دلته سم دوبا سونه شو. ٹھیک ہے، یہ طارق یہاں پہ رہتے ہیں، یہ ان کے پیچھے یہ گھر ہے اور ہم آپ کو دکھا بھی رہی ہیں، بالکل دریا کے کنارے گھر ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا کافی بڑا گھر تھا، لیکن اب سے کچھ روز قبل ہم بتاتے رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی پشتے کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس وقت تک لیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 5 بھائی ہیں لیکن ایک بھائی کو صرف وطن کارڈ ملا ہے۔ میں جہاں پر موجود ہوں ضلع چارسدہ کے نوشہرہ روڈ پر ایک ایسے کیمپ میں موجود ہوں کہ ظاہر ہے سیلاب تو گزر گیا، لیکن انسانی زندگی کا یہ المیہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو میرے پیچھے آپ کیمپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 22 خاندان یہاں پہ ہیں، اس کے ساتھ 20-25 خاندان اور ہیں، تقریباً 50 خاندان ہیں جو کرائے کے مکانات میں رہتے تھے۔ جب سیلاب آیا تو ظاہر ہے ان کو وہاں سے نقل مکانی کرنا پڑی۔ اب وطن کارڈ یا جتنی بھی امداد تھی وہ مالکانے جو مالکان تھے گھروں کے ان کو تو مل گئی، لیکن ان لوگوں کے سر کا جو سایہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سال گزرنے کے باوجود یہ تمام بیچارے اسی کیمپ میں موجود ہیں اور گرمی، سردی، بارش، جس طرح کے بھی حالات ہیں اس میں یہ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے کس طرح سے آپ رہ رہے ہیں اور 1 سال سے آپ کی یہ صورتحال ہے؟ ابھی جو ہے نا ابھی کوئی دوسرا چارہ ہمارا ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے ہم ادھر ہی مقیم ہے، نہ کوئی ہماری امداد اس طرح ہوئی کہ کوئی زمین ملی یا کوئی گھر ملا، تو اس وجہ سے ہم ادھر رہنے پہ مجبور ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں سے تو آپ کو اگر کوئی نکالنا چاہے جس کی یہ زمین ہے وہ نکال لیتا ہے، لیکن وہ میرے خیال میں کہ وہ ایسا نہیں کر رہے۔ ہاں جی، ہاں وہ ایسا نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں نکال رہے۔ آپ کی یہ آواز آپ نے متعلقہ حکام تک، یہاں پہ جو ضلع چارسدہ کے جو سرکاری حکام ہیں یا حکومت تک آپ نے آواز نہیں پہنچائی؟ سب کو ہم نے بہت بولا ہے، بہت سب آئے ادھر دیکھے، خود حالات دیکھے ہمارے، پر اس کے باوجود بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ نوشہرہ کی ساری صورتحال آپ نے دیکھی، چارسدہ کی بھی صورتحال دیکھی۔ اب جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس مرتبہ سیلاب کے حوالے سے، اس میں ضلع نوشہرہ کا کنٹینجنسی پلان کیا ہے، کیا حکمت عملی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی او نوشہرہ جناب ایاز مندوخیل۔ ایاز صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ایاز صاحب یہ فرمائیے کہ اس بار آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ بتائیے گا کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہاں پہ نوشہرہ میں آنے والے سیلاب کے لیے ایک جامع مکمل کنٹینجنسی پلان بنایا ہے، اور اس میں باقی سالوں کی طرح نہیں، ہم نے سیلاب سے پہلے، سیلاب کے دوران اور سیلاب کے بعد جتنے پروسیس اور ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کی یہ کنٹینجنسی پلان بنائی ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر آفیسرز کو ہم نے اپنی ذمہ داری دی ہے کہ ٹی ایم اے نے کیا کرنا ہے، کلیکٹر نے کیا کرنا ہے، کیمپ کہاں پہ ہوں گے، سب کچھ اس میں کیا ہے۔ تو اس میں پری پلان جو پری فلڈ ایکٹیویٹیز ہے اس میں ہم نے کنٹرول روم بنایا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ عوام افواہوں پہ کان نہ ڈرے، اور جو اطلاع ہوگی سیلاب سے پہلے ہم 48 گھنٹے پہلے ہم تھرو پولیس، تھرو لاؤڈ اسپیکر، تھرو ڈی سی او آفس ہم مصدقہ اطلاعات جو محکمہ موسمیات اور ایریگیشن اور باقی جو ہمارے ساتھ پی ڈی ایم اے کی طرف سے معلومات ہوتی ہیں وہ اطلاع ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ عوام میں پینک بھی نہ ہو اور ان کو بوقت ضرورت بروقت اطلاع بھی ملے۔ اور کنٹرول روم ڈی سی او میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کنٹینجنسی پلان ہے، اس سال ہم نے یہ کوشش کی ہے
کہ اکثر اوقات لوگ سیلاب کے بعد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ سیلاب آنے کے بعد کیا ہوگا، کیمپ کہاں پہ ہوں گے اور چاول کہاں تقسیم ہوں گے، خوراک کہاں ہوں گے۔ ہم نے سیلاب سے پہلے اس سال بندوبست کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہم نے پروٹیکشن اسپر بنائے ہوئے ہیں کہ سیلاب خدا نخواستہ اگر آئے بھی تو اس کا نقصان کم سے کم ہو، اور جب ہم حفاظتی انتظامات کریں سیلاب کے سلسلے میں تو اس میں ہمیں کیمپ بھی کم لگانے پڑیں گے اور ہمیں ٹینٹ بھی کم ریکوائرڈ ہوں گی، خوراک بھی کم ضرورت پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کیمپوں کے لیے سائٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، لوگوں کو نکالنے کے لیے سول ڈیفنس، آرمی، پولیس، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہے، ٹریڈرز کے ساتھ کہ ہماری چیزیں تمام اویلیبل ہوں، اور ایواکویشن کے لیے جو گاڑیوں کی ضرورت ہوگی، کشتیاں ہم نے ہائر کی ہوئے، ان کے نام، ان کے ٹیلی فون نمبر، ڈیٹیلز، ان کے ساتھ ریٹ وہ بھی کیا ہے۔ جو کنٹریکٹر ہم ہائر کریں گے سیلاب کے دوران لوگوں کو خوراک دینے کے لیے، وہ تمام ریکوائرمنٹ سیلاب سے پہلے، سیلاب کے دوران اور سیلاب کے بعد، اور ہر محکمے کو، ہر آفیسرز کو ہم نے جو ایکشن کرنا ہے وہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے، تاکہ سیلاب کے دوران یہ نہ ہو کہ کلیکٹر نے کیا کرنا ہے، ٹی ایم او نے کیا کرنا ہے، ڈی سی او نے کیا کرنا ہے، پولیس نے کیا کرنا ہے۔ ہر بندے کو پہلے سے پتہ ہو کہ میں نے سیلاب سے پہلے، سیلاب کے دوران اور سیلاب کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو انتظامات ہمارے انشاءاللہ مکمل ہے۔ اچھا ایاز صاحب، پچھلی بار تھوڑی سی ہم نے دیکھا تھا، ہم نے ایک سال پہلے بھی یہاں کوریج کی تھی، سیلاب کے بعد جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں وطن کارڈز کی تقسیم کا معاملہ تھا، وہ بڑے غلط تقسیم ہو گئے تھے۔ اب تو چلیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس طرح کا سیلاب ہو، لیکن ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے اور تاکہ تمام معاملات شفافیت سے ہوں، اس کو بھی آپ مانیٹر کریں گے کہ تاکہ ہر معاملہ بالکل صاف شفاف طریقے سے ہو؟ بالکل، یہ بات صحیح ہے۔ پچھلے سال ایک تو سیلاب کا وہ میگنیچیوڈ اتنے لیول پہ تھا کہ کوئی تیار نہیں تھا، اور کسی کے پاس نہ کنٹینجنسی پلان تھی، نہ ہم تیار تھے، نہ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہوا تھا۔ اس سال خدا نخواستہ اگر اس طرح بات ہوتی بھی ہے تو ہم صحیح سروے کریں گے، اور لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ اس میں ایم پی ایس کے نمائندے شامل تھے، ٹیچر اور آرمی کے ریپ، ٹی ایم اے کے نمائندے اور باقی لوگ اس میں شامل تھے۔ تو یہ آپ کی بات صحیح ہے، ظاہر ہے تمام صحیح لوگ رجسٹر نہیں ہوئے ہوں گے، کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی اس میں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سال وہ نہ ہو، کہ جتنے متاثرین لوگ ہیں ان کی صحیح پارٹیکولرز اور نقصان کا صحیح اندازہ اور لوگوں کی صحیح تفصیل وہ ہو۔ لاسٹ ٹائم جو لوگ شکایت کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں کہ لوگوں کے رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں 10 بندے رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے نادرا میں خاندان نمبر ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ، اس میں اگر ایک خاندان کے 10 بندے رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ نادرا والے اس کو نہیں دیتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں۔ تو اس سال ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ رجسٹریشن کریں گے، الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اور ہماری سروے اور ہماری ٹیم ریونیو اسٹاف کو ہم نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے ہمیں کمیونیکیٹ کریں، جتنے نقصانات ہوتے ہیں خدا نخواستہ وہ ان دی ایوننگ ہمیں ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ افواہیں تھیں، لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے، آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ اس بار آپ نے بڑا پراپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک کنٹرول روم بنایا ہوا ہے۔ ان افواہوں کی زد میں لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ چوری کے بڑے واقعات ہوئے، تو پولیس کو بھی آپ نے اس حوالے سے الرٹ کیا ہوا ہے؟ پولیس کو ہم نے جو ہمارے ویکیٹڈ مکانات ہوں گے وہ ہم نے پلان میں شامل ہے، ہمارے سیکیورٹی آف ویکیٹڈ ہومز ان بلڈنگز، اور امپرسونیشن روکنے کے لیے بھی وہ ہم نے پولیس کو بتایا ہوا ہے۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے گھر، ان کے املاک، بلڈنگ جو بھی ہیں وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ سیکیور ہوں۔ افواہوں کی آپ نے بات کی، لاسٹ ٹائم لوگوں کو بتا کے ایڈمنسٹریشن والے تک گئے، ہمارے پاس ٹائم آپ کو پتہ ہے نوشہرہ کے پاس 1 گھنٹہ ری ایکشن ٹائم تھا، سندھ اور پنجاب کے پاس تو 7 دن کا ٹائم تھا، تو ہمارے پاس صرف 1 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ اس 1 گھنٹے میں جن لوگوں کو بتایا بھی تو دے ور ناٹ ریڈی ٹو لیو دیئر ہومز، کہ نہیں پہلے سے بھی ہوتا رہے، ہم 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اس سال ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نہ نکلو، لیکن لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو وہ نکلتے ہیں۔ تو پچھلے سال ہم بتاتے ہیں کہ آپ نکلیں، وہ نہیں نکلتے۔ اس سال ہم بتاتے ہیں کہ آپ غیر ضروری نہ نکلیں، اگر اطلاع ہوگی اس طرح مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو تھرو ڈی سی او آفس ریلائبل سورسز جو ہمارے پاس تمام ڈیٹا آ کے واقعی فیکچول ڈیٹا ہو اور سچویشن ہوگی وہ ہم بتائیں گے، اور آپ لوگ بعد میں بے شک شفٹنگ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایاز مندوخیل صاحب آپ کا۔